सब्सक्राइब कीजिए आज़ादारी जंक्शन को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आज़ादारी जंक्शन के हवाले से ये अहले अज़ा के लिए पैगाम है। माह अज़ा करीब आ चुका है और अज़ादारी सैयदुश्शुहदा बरपा होगी और अज़ादारान मज़लूम करबला जमा होंगे। चूँकि ये ज़माना कोविड-19 का है और इस ज़माने में एहतियात बेपनाह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एहतियात बीमारी से भी है और एहतियात एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन से भी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो गाइडलाइन दे, हुकूमत जो गाइडलाइन दे, हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। इसी के हिफ़्ज़ान सेहत एक मुस्तकिल मौजू है और उस मौजू से इंसान इन्हिराफ नहीं कर सकता। हम बेशक अज़ादार सैयदुश्शुहदा हैं और हम अज़ादारी करेंगे। हम अपनी अना के लिए अज़ादारी नहीं करते बल्कि इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़ादारी करते हैं और पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अज़ादारी करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम किसी एक फ़िरक़े, किसी एक गिरोह, किसी एक जरगे, किसी एक पार्टी से नहीं है बल्कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का पैगाम आलमी पैगाम है। पूरी दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है कि जितने भी मुफक्किरीन गुज़रे हैं, कोई एक मुफक्किर ऐसा नहीं है कि जिसने आज़ादारी के लिए तकाज़ा न किया हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि आज़ादारी के लिए फरमान जारी न किया हो। कोटेशंस की शक्ल में, जुमलों की शक्ल में, तहरीरों की शक्ल में और तकरीरों की शक्ल में हर एक ने, जितने बड़े से बड़े लोग गुज़रे हैं और दुनिया के नामवर अफराद के जिनके अक़वाल पर लोग अमल करना अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन समझते हैं और समझते हैं कि इससे बेहतर कोई पैगाम नहीं हो सकता, उन सब ने दरवाज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी ज़मीन को झुकाया है और सब ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। लिहाजा हम सबको अज़ादारी के लिए मुनहमिक होना चाहिए और अज़ादारी का सबसे बड़ा पैगाम मेरी नज़र में जो है वो ये कि अज़ादारों को एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं रखना चाहिए बल्कि वो अज़ादारी में एक दूसरे से मुत्तहिद हों और अज़ादारी की हमकारी करें, आज़ादारी के साथ रहें। ऐसा ना हो कि साहब नहीं, ये मजलिस हमारी मजलिस का वक्त है, ये हमारी मजलिस का वक्त है, हमारी और तुम्हारी आज़ादारी में नहीं चलती। आज़ादारी आज़ादारी है, हम आज़ादार हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हमें आज़ादारी करना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, अपने नफ्स की रज़ा के लिए, अपने नफ्स की रज़ा के लिए आज़ादारी नहीं की जाती। आज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए की जाती है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रज़ा के लिए की जाती है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए आज़ादारी की जाती है। लिहाजा आज़ादारी में किसी भी किस्म की अनानियत से परहेज़ करना चाहिए। आज़ादारी में अनानियत से बिल्कुल बचना चाहिए। अनानियत को बालाए ताक रख के हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम सबको ज़िंदा रहना चाहिए। और अगर
ہم یا کوئی بھی جو ذکر سید الشہداء کرتا ہے، چاہے وہ ذاکری کی شکل میں ہو، چاہے نوحے کی شکل میں ہو، چاہے پیشخانی کی شکل میں ہو، چاہے سوسخانی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ عزاداری کرتا ہے تو اسے یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں عزاداری اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یا خاندانی بڑکپن کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یا خاندانی اعزاز کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے جیسے نہ جانے کتنے آئے اور چلے گئے، مگر عزاداری کل بھی تھی، عزاداری آج بھی ہے، اور عزاداری قیامت تک رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کا کارنامہ خدا کے دین کو بچانا تھا، اور اب عزاداری کو بچانا اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، بلکہ خدا چاہتا تھا کہ عزاداری رہے، تو عزاداری ہوتی چلی آ رہی ہے، اور خدا عزاداروں کا محافظ ہے، عزاداروں کا ساتھ دیتا ہے۔ حکومت ہند عزاداروں کا ساتھ دیتی ہے، آزاد کرنے والے عزائے سید الشہداء کا ساتھ دیتی ہے، بلکہ آزادی ہند میں حسین علیہ السلام کا بڑا کردار ہے، نہیں، عزاداری کا بڑا کردار ہے۔ عزاداری کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آزادی کا بہت بڑا لیڈر، لائق احترام ہیں ہمارے لیے گاندھی جی عزاداری کے علم بردار، جو تو قافلہ بن گیا گاندھی جی کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ آ گئے اور اس میں شامل ہو گئے، مگر یہ عزاداری کا قافلہ جو لے کے چلا وہ قافلہ سالار مہاتما گاندھی جی ہیں۔ مہاتما گاندھی جی سے کسی نے سوال کیا اور کسی نے پوچھا کہ تم ہندوستان میں انقلاب کیسے لے آؤ گے اور انگریزوں کی حکومت جو ہندوستان پہ ہے اس کو کیسے ہٹا سکتے ہو، تمہارے پاس آدمی نہیں ہے؟ تو انہی نے جواب میں ایک بات کہی تھی، اور وہ بات ہندوستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ انہی نے کہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نام دیکھا ہے جو حسین ہے، کہ 72 ساتھیوں کو لے کر کے انہوں نے یزیدیت سے پورے دین کو بچا لیا۔ میں حسین کے نقش قدم پہ چل کے ہندوستان کو آزادی دلاؤں گا اور ہندوستان کو بچاؤں گا۔ گاندھی جی کا بیان، ربندر ناتھ ٹیگور کا بیان، ایک بیان نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں بیانات ہیں، جتنے مفکرین گزرے ہیں ان سب نے بیانات دیے۔ جواہر لال نہرو نے ایک بات کہی تھی، ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں، انہی نے ایک بات کہی تھی اور بڑی قیمتی بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا مرہون منت اسلام نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کا مرہون منت نہیں ہے، ان کی محنتوں کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ حسین جیسے اولیاء کرام کی قربانی کا نتیجہ ہے، حسین جیسے اولیاء کرام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اور ادھر صوفیاء کرام کو دیکھیں تو صوفیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے عزاداری کی طرف رغبت نہ دلائی ہو، جس نے عزاداری کے لیے وادار اور تیار نہ کیا ہو، جس نے عزاداری کا پیغام نہ دیا ہو۔ خواجہ ہند جناب خواجہ اجمیری بہت بڑی شخصیت ہیں، ایسی شخصیت ہیں کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے، جانتی ہی نہیں پوری دنیا انہیں مانتی ہے۔ ان کے یہاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے یہاں جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ جنت کا دروازہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جنت کا دروازہ اصل میں امام باڑہ ہے، امام باڑے کا دروازہ ہے۔ وہ امام باڑے کا دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جنت کا دروازہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا اس بات کو پہچانتی ہے اور جانتی ہے اور مانتی ہے کہ جنت کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے بہت گہرا ہے۔ یہ بڑی بات کہی تھی اور بڑا پیغام خواجہ اجمیری نے دیا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے۔ 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور چاروں اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ ان چاروں لفظوں سے اگر عظمت امام حسین علیہ السلام کو سمجھا جائے تو انسان پہنچ سکتا ہے۔
شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے۔ یہ جب شاہ کہا ہے تو بادشاہ کی ضرورت کیا ہے؟ شاہ کہہ دیا کافی ہے؟ نہیں، اس میں ایک بہت بڑی باریکی ہے۔ شاہ اور بادشاہ یہ دو نظام ہیں الگ الگ۔ شاہی نظام جو ہے اس کا تعلق دین سے ہے، بادشاہت کا نظام جو ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ یعنی حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ اٹ مینس کہ حسین دین کا بھی شاہ ہے اور دنیا کا بھی شاہ ہے۔ حسین دنیا کا بادشاہ ہے، حسین دین کا شاہ ہے۔ صوفیزم کے اندر اور عرفانیت کے اندر اور روحانیت کے اندر بادشاہت کا تصور نہیں ہے، شاہی کا تصور ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے یہ کہا، خواجہ اجمیری نے یہ کہا کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، یعنی حسین دین کا بھی حکمراں ہے اور دنیا کا بھی حکمراں ہے۔ حسین سے بڑا حکمراں کوئی نہیں ہے کہ جس نے نماز، دین، قرآن اور شریعت کو جاتے ہوئے بچا لیا اور اس طرح سے بچا لیا کہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے شریعت۔ ورنہ ایک چھوٹا سا میں اس چینل کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہوں اور بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفات رسول، وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دین کا کارواں لے کے چلے تھے، اس وقت میں ایک بات یہ ہوئی کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ وہ عرصہ جو ہے وہ 25 برس کا عرصہ ہے۔ یعنی وصال رسول کے بعد سے لے کے حضرت علی علیہ السلام کی آمد تک، برسر اقتدار آنے تک، اور فرما رہے ہیں آپ یہ 25 سال کا عرصہ ہے۔ اس 25 سال کے عرصے میں کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ کیا تاریخ میں وہ منظر نہیں ہے کہ ایک شرابی نماز پڑھا رہا تھا اور ہوش مند نماز پڑھ رہے تھے؟ یعنی جو باہوش تھے، جنہیں تلمس کا شرف حاصل تھا رسول سے، وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور پڑھا رہا تھا وہ شخص جو شراب پیے ہوئے تھا۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پڑھانے والے نے پڑھا دی، اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے والوں نے پڑھ لی۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تو شرابی ہو کے کیسے نماز پڑھا رہا ہے؟ تجھے حق نہیں ہے نماز پڑھانے کا، بلکہ تجھے تو مسجد میں گھسنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی ذہنیت دین سے اتنی کمزور ہو گئی تھی دین کے مقابل کہ کسی میں جرأت اظہار حق نہیں تھی۔ یہ حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی شرابی مصلی تک پہنچ جائے اور پیش نمازی کرنے لگے۔ یہ حسین علیہ السلام کی قربانی کا کارنامہ ہے کہ شرابیت کو الگ کر دیا، دین کو الگ کر دیا۔ اب دین کے لیے کوئی شرابی لیڈر نہیں بن سکتا، کوئی زانی لیڈر نہیں بن سکتا، کوئی ظالم لیڈر نہیں بن سکتا، بلکہ تلاش کی جاتی ہے کہ مذہبی ہونا چاہیے۔ پیش نماز کے لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ اسے دیدار ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ پیش نماز شرابی ہو کے نماز پڑھا رہا تھا، اور اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ شرابی کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ کارنامہ کس کا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا کارنامہ نہیں ہے، یہ کارنامہ سید الشہداء علیہ السلام کا ہے کہ حسین علیہ السلام نے کربلا تک آتے آتے جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی 25 سال کے اندر، امام حسین علیہ السلام نے گائیڈ لائن قائم کر دی کہ جہاں تک دنیا ہے اور یہاں کے بعد دین شروع ہو جاتا ہے، اب دین میں کسی کی مرضی کا دخل نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے کیا کیا، حسین کی قربانی کا کارنامہ کیا ہے؟ اما حسین کی قربانی کا کارنامہ یہی کچھ نہیں ہے
ہے کہ پورا عالم اسلام دیدار نظر آ رہا ہے، ورنہ اگر حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو دین کا تصور ختم ہو جاتا، یا دین کے نام پر دنیا داری ہوا کرتی اور دین نہیں ہوتا۔ اور یہ عزاداری کا کمال ہے کہ صدیوں سے عزاداری محفوظ کیے ہوئے ہے دین کو، عزاداری دین کو محفوظ کیے ہوئے ہے، ورنہ آپ چلے جائیے لوگوں کے اندر، ان مسلمانوں کے اندر جو بڑی تعداد میں ہیں، کہ آپ اگر ان میں سے نکلنے والے مسجد سے نکلنے والوں سے اگر نماز پوچھیں گے تو 70% کو نماز نہیں آئے گی، اور وہ نماز پوری نہیں بتا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری نیت وہی ہے جو امام کی نیت ہے، اب جو امام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ مگر حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا کارنامہ یہ ہے کہ بچے کو بھی اگر آپ پکڑ کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو نماز بھی بتائے گا اور امام کے نام بھی بتائے گا، اماموں کے نام بھی بتائے گا، اور بنجتن پاک کے نام بھی بتائے گا۔ عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری صرف شیعت کی نہیں مسلمانوں کی پہچان ہے۔ عزاداری کے لیے آپ دیکھیں کہ صرف شیعہ ہی بے قرار نہیں رہتے۔ گزشتہ برس جب رٹ داخل کی گئی تھی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، تو اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر، تو صرف شیعوں نے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ نے بھی رٹ داخل کی تھی تاکہ وہ بھی عزاداری کریں۔ ان کے یہاں بھی تعزیہ داری ہوتی ہے اور تعزیہ رکھے جاتے ہیں، امام چوک موجود ہیں۔ حسین علیہ السلام تنہا شیعوں کی وراثت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی وراثت ہیں، مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے، حسین انسانوں کی وراثت ہیں۔ جو حسین جو انسانیت کا دم بھرتا ہے وہ حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہے۔ میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ پورے عالم اسلام کو اور جو ہندو برادری عزاداری کرتی ہے، ہم سب کو مل کے اتحاد کے ساتھ حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنا چاہیے اور سب کو مل کے پیغام حسین علیہ السلام کو عام کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔